4.5 अरब साल पहले वजूद में आने वाली हमारी ये ज़मीन और 13.8 अरब साल पहले तख्लीक होने वाली ये कायनात ऐसे अजीब मकामात से भरी हुई है। हमारी ये अजीम और हसीन दुनिया क्या खुद ब खुद वजूद में आई और खुद ब खुद चल रही है, या फिर इसका कोई बनाने और चलाने वाला भी है? ये हर दौर के इंसान का सबसे बड़ा सवाल रहा है, जिसका जवाब जदीद मगरबी तहजीब ने ये दिया है कि ये कायनात, हमारी ये ज़मीन और यहाँ पाई जाने वाली ज़िंदगी की अनगिनत इक़साम एक हादसे, इत्तेफाक और खुशकिस्मती के सिवा कुछ नहीं। मैं इस वक्त सतह समंदर से तकरीबन 7,300 फुट की बुलंदी पर खड़ा हूँ। कराकोरम के अजीम पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ई ये जगह दुनिया के बुलंद तरीन सहराओं में से एक है। सर्दियों की बर्फ़बारी और गर्मियों में खुशगवार माहौल की बिना पर इस जगह को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। आज से 4.5 अरब साल पहले बनने वाली हमारी ये ज़मीन और 13.8 अरब साल पहले वजूद में आने वाली हमारी ये कायनात ऐसे अजाइबात से भरी हुई हैं। हमारी ये अजीम हसीन दुनिया क्या खुद ब खुद वजूद में आई, या इसका कोई बनाने और चलाने वाला है? ये हर दौर में इंसानों का सबसे बड़ा सवाल रहा है। दौर जदीद की मगरबी तहजीब ने इस सवाल का ये जवाब दिया है कि हमारी अजीम हसीन दुनिया एक हादसे, इत्तेफाक और खुशकिस्मती के सिवा कुछ नहीं। यही वो नुक्ता नज़र है जिसे अब दुनिया भर में फ़िक्री गलबा हासिल है। अल्लाहु अकबर, कुरान मजीद दीगर आसमानी सहीफ़ों की तरह इस नुक्ता नज़र को न सिर्फ रद्द करता है, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर वो खालिक़ कायनात का तारुफ़ बहुत तफसील के साथ कराता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तौहीद, एक रोज़ उसके हुजूर पेशी और उसके रसूलों की सच्चाई के बहुत से अक़ली और फ़ितरी दलाइल पेश करता है। हम कुरान मजीद में ये दलाइल किसी ख़ास तरतीब से बयान नहीं हुए, बल्कि रसूलों की उन दास्तानों के पस मंज़र में बयान हुए हैं जो हमारी अपनी कहानी, यानी इंसान की कहानी को हमारे सामने पेश करती हैं। मेरा नाम डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफी है। लोग मुझे मेरी कुनियत अबू यहया और मेरी किताब जब ज़िंदगी शुरू होगी के हवाले से जानते हैं, जिसमें एक कहानी की शक्ल में आने वाली ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी का तारुफ़ कराया गया है। और इस प्रोग्राम इंसान की कहानी में रसूलों की दास्तानों के साथ हम कुरान मजीद की उन दलाइल का मुताला करेंगे
جو انفس و آفاق کی نشانیوں کی شکل میں ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں مگر ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ خدا، آخرت، پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان نہ رکھتے ہوں، مگر اس پروگرام انسان کی کہانی میں قرآن مجید کے دلائل سننے کے بعد آپ یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے کہ اس انکار کی کیا وجہ ہے جو آپ کے پاس باقی رہ گئی ہے۔ پہاڑ، زمین کی عظمت کا وہ آخری سنگ میل جسے سر کر کے انسان آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانوں نے پہاڑوں کو سر کر کے ہمیشہ اپنے ذوق کا اظہار کیا ہے کہ مشکلات کو جھیل کر عظمت کی بلندیوں تک پہنچنا انسانی فطرت ہے۔ انسان کی یہ فطرت اس وقت بھی تھی جب خالق کائنات نے تمام مخلوقات کو یہ موقع دیا کہ وہ خدائی امانت کا بوجھ اٹھا کر جنت کی ابدی بادشاہت کو حاصل کر لیں۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کے بوجھ کی مشکلات کو دیکھا تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایسے میں ایک ناتواں مخلوق آگے بڑھی اور اس عظیم چیلنج کو قبول کر لیا۔ یہ ناتواں مخلوق کوئی اور نہیں، یہی انسان تھا جو آج بھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ خدائی چیلنج کو قبول کرنے والی یہ ہستی ہر انسان کی تھی۔ یہ میں بھی تھا اور آپ بھی تھے۔ یہ اس دنیا کی تمام عورتیں اور تمام مرد تھے، چاہے وہ ماضی میں پیدا ہوئے، حال میں کہیں موجود ہیں یا مستقبل میں کبھی جنم لیں گے۔ انسان کی کہانی زمین کے ایک حقیر باسی کی آسمانی رفتوں کو پا لینے کی خواہش کی کہانی ہے۔ انسان کی کہانی ایک ذرہ ناچیز کی پہاڑوں سے بلند تر مقام حاصل کر لینے کے شوق کی کہانی ہے۔ انسان کی کہانی میں ہم یہی داستان دیکھیں گے اور سنیں گے۔ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ کبھی آپ نے پہاڑ کو پتھر مارا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں پہاڑ کو پتھر مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، پہاڑ نے میرے پتھر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چلیے ایک کوشش اور کرتے ہیں۔ پہاڑ نے شاید یہ اصولی فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرے کسی پتھر کا کوئی جواب نہیں دینا، لیکن پہاڑ میرے اس پتھر کے جواب میں اپنا کوئی حصہ میرے اوپر گرا دے تو میری ہستی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔
پتھر اور پہاڑ کا انسان کی کہانی سے بہت گہرا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق کیا ہے میں آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گا۔ میں اس وقت دریائے سندھ کے کنارے پر موجود ہوں۔ یہ دریا زمانہ قدیم سے انسانی تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ انسانی علم ہمیں ان تہذیبوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ انسانی علم ہمیں اس کائنات اور اس دھرتی کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس دریا کا آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہے، لیکن انسانی علم ہمیں انسان کی کہانی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ کسی شاعر نے کمال خوبصورتی سے اس بات کو اس طرح بیان کیا تھا: سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ انسانی علم اگر فلسفے کی بھول بھلائیوں کا ہو تو وہاں معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہے، جسے زبان شاعر اس طرح بیان کرتی ہے: نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا سوال کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم۔ اگر قرآن مجید نہیں ہوتا تو انسانی علم کے سہارے انسان کی کہانی کا آغاز و انجام جاننا تو دور کی بات ہے، انسان کی ہستی کا وجود بھی مشتبہ ہی رہتا۔ جو لوگ انسانی علم اور فلسفے کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، مگر خوش قسمتی سے ہماری کہانی کا آغاز و انجام پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں ہمیں خود بتا رکھا ہے۔ آئیے انسان کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، جب وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا اور جب شاید مخلوقات اپنی موجودہ شکل میں وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ انسان کی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا تھا۔ انسان کی کہانی مخلوقات کے بارے میں خدا کے منصوبے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ خدا جس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، اس خدا کی عظمت کو خراج تحسین وہی مخلوق پیش کر سکتی ہے جو خود صاحب اقتدار ہو اور خدا کو بن دیکھے اس کے سامنے سر جھکا دے۔ یہیں سے مخلوقات کے بارے میں خدا کا منصوبہ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ خدا جو طاقت، اختیار اور اقتدار کا تنہا مالک ہے، اپنی بے پناہ طاقت، تمام تر اختیار اور کامل اقتدار کے ساتھ پردہ غیب میں چلا جائے گا۔ اس عرصہ غیب میں خدا کائنات کے خالق و مالک کے اقتدار اور اختیار کا ایک حصہ کسی مخلوق کو عارضی طور پر امانتاً دے دیا جائے گا۔ عالم کا پروردگار اس مخلوق کے سامنے نہیں ہوگا، بس اس کا پیغام ہوگا جس کی تصدیق انفس و آفاق کی نشانیاں کریں گی۔ جو کوئی اس حال میں خدا کے سامنے جھک گیا
وہ جنت کی ابدی بادشاہی کا حقدار ہوگا، اور جو اختیار پا کر سرکش اور غافل ہو گیا وہ اپنی سرکشی اور غفلت کا نتیجہ جہنم کی شکل میں بھگتے گا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان، زمین اور پہاڑ جیسی عظیم مخلوقات اختیار و اقتدار کی اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ سب جانتے تھے کہ یہ بار امانت اٹھانا خدائی اقتدار پانے کے بعد بھی بندہ عاجز بن کر رہنے کا بہت مشکل کام ہے، سو وہ سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے۔ مگر وہاں ایک دیوانہ بھی تھا جو ختم نہ ہونے والی سرفرازی کا دروازہ کھلتا دیکھ کر جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ یہ دیوانہ، یہ انسان آگے بڑھا اور اپنے تمام تر عجز کے باوجود یہ بوجھ اٹھا لیا۔ جذبات میں آ کر اپنی طاقت سے کہیں بڑے بوجھ کو اٹھانے کی یہ دیوانگی ہی وہ چیز ہے جسے قرآن مجید نے انسان کا ظالم اور جاہل ہونا کہا ہے۔ اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ تبصرہ انسان پر کوئی تنقید نہیں، انسان کے حوصلے کا بیان ہے، اس لیے کہ انسان کی یہی وہ دیوانگی ہے جس نے اس کے اوپر ابدی زندگی اور ابدی بادشاہت کے دروازے کھولے تھے۔ یہی واقعہ انسان کی کہانی کا آغاز ہے۔ پتھر اور پہاڑ کا انسان کی کہانی سے کیا تعلق ہے، اس بات کو سمجھنے کا اب وقت آ گیا ہے، لیکن ایک کوشش اور کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمت ہے جواب دے۔ پہاڑ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پہاڑ کو چھوڑتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پتھر اور پہاڑ کا انسان کی کہانی سے کیا تعلق ہے۔ غیب میں موجود خدا کی عطا کردہ اختیار اور اقتدار کی امانت کو پا کر خدا کو بھول جانا اور اس امانت کو غلط استعمال کرنا پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پتھر مارنے سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ پتھر پہاڑ نے دیا تھا اور میں پہاڑ پر اسی کا دیا ہوا پتھر مار رہا تھا۔ انسانوں کی اکثریت نے یہی کام کیا ہے۔ زمین کا اقتدار پا کر انسان نے خدا کو کبھی شرک کے پتھر مارے اور کبھی الحاد کا چیلنج دیا، مگر خدا نے اپنے منصوبے کے مطابق کبھی کسی مشرکانہ گالی یا ملحدانہ سنگباری پر کوئی براہ راست جواب نہیں دیا، اس پہاڑ کی طرح جس نے میرے کسی پتھر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خدا کی خاموشی اس کے کائناتی منصوبے کا حصہ ہے، اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ انسان کے سوا باقی مخلوق یہ بات سمجھتی تھی کہ خدا سے غیب میں رہ کر جب اس کی فوری پکڑ کا امکان نہ ہو تو سرکشی اور غفلت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ انسان نے یہی کیا اور آج وہ خدا کو شرک اور الحاد کی گالی دیتا اور جس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اسی کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس روز غیب کا پردہ اٹھے گا وہ دن مجرموں کی بربادی کا دن ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس مشکل امتحان میں جس میں اصل خدا کامل غیب میں ہے، اس چھوٹے اور در حقیقت جھوٹے خدا
یعنی انسان کی رہنمائی کا کوئی بندوبست بھی کیا گیا ہے؟ انسان کا امتحان بہت سخت ہے اور اسے سخت تر بنا دینے والی دو چیزیں ہیں۔ ایک رسولوں کے دور کے سوا خدا کا مکمل خاموشی اختیار کیے رہنا۔ انسان خدا کے حکم کی جو بھی نافرمانی کرے خدا اس کی فوری پکڑ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے اسباب کے پردے ہی میں رہ کر کرتا ہے۔ کوئی ان پردوں کو ہٹا کر ان کے پیچھے کار فرما خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ مگر یہ تو امتحان کی نوعیت کا بیان ہے۔ اس سوال کا جواب تو ابھی باقی ہے کہ انسان کی رہنمائی کا کیا انتظام کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ خدا غیب کا پردہ پھاڑ کر براہ راست انسانوں کے سامنے آ جائے۔ انسان کی ہدایت کا ہر بندوبست کیا گیا ہے۔ اس بندوبست کی تفسیر انشاءاللہ ہم انسان کی کہانی کی آنے والی اقساط میں دیکھیں گے۔ انسان کی کہانی ایک طویل کہانی ہے۔ جدید علوم یہ بتاتے ہیں کہ اس کہانی کا آغاز لاکھوں برس پہلے ہوا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کہانی کا آغاز اس سے بھی کہیں پہلے ہوا تھا۔ اس کہانی کے آغاز میں انسان نے اس امتحان میں اترنا پسند کیا جسے دیکھ کر آسمان، زمین اور پہاڑ بھی ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد بھی اس کہانی میں بڑے مراحل ہیں۔ اس کہانی میں آدم سے قیامت تک آنے والے انسان ہیں جنہیں ایک ساتھ پیدا کر کے ان کا امتحان انہیں دیا جاتا ہے۔ فرشتے ہیں جو انسان کو اس خدائی اقتدار کے دیے جانے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ شیطان ہے جو خدا کی عزت کی قسم کھا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اس کہانی میں آدم و حوا ہیں جو شیطان کے حملوں کا براہ راست نشانہ بنتے ہیں۔ اس کہانی میں قوم نوح ہے جس نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا۔ اس کہانی میں طوفان نوح ہے جس نے ان مشرکوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کہانی میں عاد و سمود ہیں جن کے ظلم نے زمین کو فساد سے بھر دیا۔ اس کہانی میں آندھی اور کڑک کا وہ عذاب ہے جس نے ان ظالموں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا۔ اس کہانی میں قوم لوط ہے جس نے فطرت سے بغاوت کر کے بدکاری کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اس کہانی میں فطرت کا وہ انتقام ہے جس نے ان کی بستیوں کو پامال کر دیا۔ اس کہانی میں فرعون ہے جو اپنی قوم پر خدا بن کر حکومت کرتا تھا۔ اس کہانی میں پانی کا وہ عذاب ہے جس نے فرعون کو اس کی عظمت سمیت غرق کر دیا۔ اس کہانی میں قوم شعیب ہے جس نے بددیانتی کو اپنا کاروبار بنا لیا۔ اس کہانی میں چھا جانے والا وہ عذاب ہے جس نے قوم شعیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کہانی میں خدا کے رسول ہیں جنہوں نے شیطان سے لڑ کر خدا کے بندوں کو اس کا راستہ دکھایا۔ اس کہانی میں بخت نصر اور ٹائٹس جیسے فاتحین ہیں جو مجرموں پر قہر الہی بن کر نازل ہوئے۔ اس کہانی میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے جو 4000 برس سے دنیا میں توحید کی علم بردار بن کر کھڑی ہے۔ اس کہانی میں آخری نبی اور ان کی قوم ہے جس نے انسانیت پر حق کی شہادت دی۔ اس کہانی میں یہود و نصارہ ہیں جو اپنی ذات میں قیامت کی ایک نشانی بن چکے ہیں۔ اور اس کہانی میں مسلمان ہیں جن کی اکثریت اپنی ہی کتاب یعنی قرآن مجید میں بیان کردہ اس کہانی سے بے خبر ہے۔ ہم اس کہانی میں انسانی تاریخ کو خدا کے زاویے سے دیکھیں گے۔ ہم انسان کی کہانی کے اس خاتمے کو دیکھیں گے جسے قیامت کہا جاتا ہے۔
ہم ان نشانیوں کو دیکھیں گے جنہیں آخری نبی نے قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے اور جو ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ انسانی اضافوں کو نکالنے کے بعد خدا کے دین کی تعلیم کتنی سادہ اور فطری ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اپنی سچائی کی کتنی معقول اور فطری نشانیاں ہمارے اندر اور باہر ہر طرف بکھیر رکھی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان ان ساری نشانیوں سے بے خبر کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم انسان جو اس کہانی کے اصل ہیرو ہیں، اس کہانی کو قرآن مجید کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کا ایک سفر ہے۔ میں روشنی کے اس سفر میں آپ کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے ساتھ چلیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔